बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तसव्वुफ़ किसे कहते हैं, सूफ़ी कौन होता है और क्या हम आम ज़िंदगी में किसी सूफ़ी को तलाश कर सकते हैं? क्या हमें कहीं इर्द गिर्द चलता फिरता सूफ़ी नज़र आ जाता है या हम उससे फैज़याब हो सकते हैं? ये कुछ सवालात हैं जिनके ऊपर आज का ये जो वीडियो सेशन है ये बेस करेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमारा जो फेसबुक के ऊपर पेज है उसको फॉलो भी ज़रूर कर लें। मुझे कहते हैं मुबशर मुगल और मेरा यहाँ पे मकसद ज़िंदगी को बढ़ाना है, ज़िंदगी को समझना है। कुछ अहम गुर होते हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और आज का ये जो स्पेशल गुर है ये मुश्किल है थोड़ा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसको अच्छे से और आसानी से आप तक पहुँचाऊँ। तो तसव्वुफ़ क्या है? अगर इसके मानों में जाएं, अगर आप डिक्शनरी खोलें और उसमें देखें तसव्वुफ़ क्या है, तो दिल से ख्वाहिशों को ख़त्म करके खालिस अल्लाह की तरफ ध्यान लगाना तसव्वुफ़ कहलाता है। इसको हम इल्म मारफत भी कहते हैं, यानी अल्लाह ताला को जानने का इल्म। या अगर इस तरह भी नहीं समझते तो आप इसको यूँ कह सकते हैं कि अगर इंसान ख़ुद को पहचान जाता है या अपने आप को पहचानने की तरफ तगोदो करता है, कोशिश करता है, अपने बारे में इल्म जो है वो हासिल करता है, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, तो इसी को इल्म मारफत या आप तसव्वुफ़ कहते हैं। कोई भी सूफ़ी जो है वो इल्म तसव्वुफ़ जो है वो हासिल करता है, उसकी तरफ जाता है, चूँकि उसकी ख्वाहिश ये होती है, वो अल्लाह ताला का ऐसा बंदा होता है, उसकी ख्वाहिश सिर्फ़ ये होती है कि वो अपने नफ्स को मार दे। अब सूफ़ी की तारीफ़ क्या होगी? वो शख्स जो तसव्वुफ़ का इल्म हासिल करे या उसको अपने ऊपर तारी कर ले, उस पर अमल करे, उसको सूफ़ी कहते हैं। सूफ़ी का जो लफ्ज़ी मतलब है वो है परहेज़गार या पारसा। ये एक्चुअल में जो वर्ड निकला ये सौफ़ से निकला और सौफ़ का मतलब होता है ऊन का कपड़ा। पुराने ज़माने में जो बुज़ुर्ग थे, जो अल्लाह वाले थे, वो ऊन का कपड़ा पहनते थे। कुछ लोग इसके साथ भी इसको मंसूब करते हैं, लेकिन बहरहाल अगर हम इसके लफ्ज़ी मानी में जाएं तो परहेज़गार बंदे को सूफ़ी कहते हैं। या वो शख्स जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए काम करता है, खालिस अल्लाह के लिए किसी के साथ मोहब्बत करता है, किसी से नफ़रत करता है, किसी के लिए काम करता है, किसी की खिदमत करता है, ये सूफ़ी कहलाता है। अब कुछ लोग तसव्वुफ़ को गलत रंग देते हैं। किस तरह? वो कुछ ऐसे लोगों को देखते होते हैं जिनका तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं होता। अब तसव्वुफ़ इट्सेल्फ अगर आप मानों में जाएं तो वो गलत नहीं है, लेकिन जो लोग तरीक़ाकार से डिफरेंट करते हैं, मसलन कुछ लोग कहते हैं कि तसव्वुफ़ शायद इस चीज़ का नाम है कि इंसान दुनिया से अलग थलग हो जाए, कहीं दूर जगह चला जाए जहाँ पे चिल्ला काटे, सिर्फ़ अल्लाह अल्लाह करे, ना उसे माँ बाप की फ़िक्र हो, ना उसे बहन भाई की फ़िक्र हो और ना ही किसी और रिश्तेदार की फ़िक्र हो, ना वो शादी करे, ना वो पाक साफ रहे, ना वो अच्छे कपड़े पहने, ना वो अच्छे जूते पहने, यानी मलंग बन जाए, तो वो तसव्वुफ़ उसके ऊपर तारी हो गया या इसको तसव्वुफ़ कहते हैं या उस शख्स को हम सूफ़ी कहते हैं, कलंदर कहते हैं। ऐसा नहीं है। शरीयत का जो पाबंद बंदा होता है उसी को आप सूफ़ी कहते हैं। और आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो हमारे लिए सबसे बड़ा नमूना है और वही हमारे लिए सूफ़ी हैं। उस वक्त उस दौर में चूँकि तसव्वुफ़ और ये जो सूफ़ीज़म या सूफ़ी है ये वर्ड नहीं थे, मौजूद नहीं थे, ये बाद में आए हैं, इसलिए शायद उस वक्त हमें इनको समझना जो है वो मुश्किल है। लेकिन आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम है, जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, सहाबा कराम बैठे हुए थे, तो उन्होंने कुछ सवालात किए थे। उनमें से एक सवाल जो है वो ये था कि इखलास क्या है? तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह की इबादत कर रहे हो तो इस तरह करो कि गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर ये नहीं तसव्वुर कर सकते तो कम से कम ये तसव्वुर करना कि अल्लाह मुझे देख रहा है। ये इखलास है। अब जब आप इखलास की बात करते हैं तो उसी इखलास को या एहसान को आज कल के दौर में हम तसव्वुफ़ के साथ जोड़ते होते हैं, और जो उस पर अमल करता होता है उसको हम सूफ़ी कहते हैं। तसव्वुफ़ हरगिज़ दीन से या इस्लाम से अलग नहीं है। वो इंसान ख़ास तौर पर मुसलमान जो खालिस जो भी काम करे, जो कुछ भी करे,
وہ اس نیت سے کرے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا، مخلوق خدا کی خدمت کرے، اسی کو ہم صوفی کہتے ہیں۔ اور جب ہمیں علم تصوف سکھایا جاتا ہے یا ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تصوف کا علم حاصل کرنا ہے، ہم نے صوفی بننا ہے، تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید صوفی بننا جو ہے وہ مشکل کام ہے، چونکہ ان کا کنسیپٹ غلط ہے کہ صوفی کون ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہوتے ہیں کہ صرف اللہ والے ہی جو ہے وہ کسی کو صوفی بنا سکتے ہیں، عام بندہ صوفی نہیں بن سکتا۔ تو اللہ کی رحمت سے بے شک لوگ جو ہے وہ صوفی بنتے بھی ہیں، لوگ سیکھتے بھی ہیں۔ لوگ جب اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، نفس کو مارتے ہیں، تو یقینی طور پر وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے بن جاتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی محفل کے اندر ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی کہ اے حضرت، آپ مجھے اپنا لباس دے دیں یا اس کا کوئی تھوڑا سا ٹکڑا دے دیں۔ تو اس پہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کہ تمہیں یہ لباس کیوں چاہیے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے فیض کے لیے چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اللہ کا نیک بندہ بن جاؤں۔ تو اس پہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے شخص، اگر تو جنید کی نیت اختیار نہیں کرتا، یعنی جو نیت سے میں اللہ کو پکارتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں یا اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں، جب تک وہ تو نیت اختیار نہیں کر لیتا اس وقت تک تو کبھی بھی صوفی نہیں بن سکتا، بے شک تو میری کھال ہی کیوں نہ اوڑھ لے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تزکیہ نفس، دل کو صاف کرنا، تمام بیماریوں سے دور کرنا ہی دراصل تصوف ہے۔ مثلا ہمارے دل کے اندر حسد ہے، بغض ہے، لالچ ہے، نفرت ہے، لوگوں پہ ہم شک بھی کرتے ہیں، لوگوں کو ڈی گریڈ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کا بھی سوچتے ہیں، پھر ہم مال میں بھی ملاوٹ کرتے ہیں، خدا نخواستہ ہم حرام کا بھی مرتکب ہوتے ہیں، پھر نفس جو خواہشات کرتا ہے ہم اس کی تکمیل کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ تمام جو باطنی بیماریاں ہیں، اگر ان کو آپ ختم کر دیتے ہیں تو پیچھے جو چیز بچتی ہے وہ صوفی ہوتا ہے۔ اور یہ جب آپ کام کر رہے تھے، یہ جو پروسیس آپ کر رہے تھے کہ آپ نے حسد کو ختم کیا، آپ نے لالچ کو ختم کیا، آپ نے اپنے اندر جو پیدا ہونے والا غرور و تکبر تھا، جو میں تھی، اس کو ختم کر دیا، صرف کہا کہ جو باقی بچ گیا وہ اللہ کا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ جو عمل تھا اس کو آپ تصوف کہتے ہیں۔ ہمارے سامنے کئی بزرگ آئے، داتا علی حجویری کہتے ہیں کشف الموجوب میں، وہ کہتے ہیں کہ تصوف حسن اخلاق کا نام ہے۔ یعنی جب آپ کسی دوسرے شخص سے بات کرتے ہو، اس سے ملتے ہو، اللہ کی مخلوق سے، اب اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ صرف انسان یا ہیومن کی بات کریں، آپ جانوروں کی بھی بات کرتے ہیں، چونکہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے اس میں اللہ کی صفات آ جاتی ہیں، وہ رحیم بھی ہوتا ہے، وہ رحم کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ تو جب وہ جانوروں کی طرف جاتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، تو ان کے لیے بھی ایون جو بھی جاندار چیز ہے اس کے لیے اس کا جو ارادہ ہوتا ہے، اس کی جو نیت ہوتی ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور وہ حسن اخلاق سے پیش آتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کا جو رویہ ہوتا ہے وہ بڑا عاجز ہوتا ہے، اس میں عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے۔ اس پہ وہ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ عشق کو پی جا، عشق اتار اندر، تو باقی نہ رہے بس یار اندر۔ تو جو شخص عشق کرتا ہے دراصل وہی صوفی ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ عشق مجازی کی ہرگز بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ جس عشق کی بات ہو رہی ہے وہ عشق حقیقی کی بات ہو رہی ہے۔ ایک اور شعر میں بابا غلام فرید یوں کہتے ہیں کہ جس دل اندر عشق نہ رچا، کتے اس تھیں چنگے، مالک دے در راکھی کر دے، صابر بھکھے ننگے۔ چونکہ عشق کو وہ جوڑتے ہیں یہ تصوف کے ساتھ، صوفیزم کے ساتھ۔ عشق جب انسان کو ہوتا ہے، عشق حقیقی، تو وہ اللہ کا بندہ بنتا ہے اور برگزیدہ بندہ بنتا ہے، پرہیزگار بنتا ہے، اور پرہیزگار کو ہی ہم صوفی کہتے ہیں۔ تو تبھی آپ نے کہا کہ جو مالک ہوتا ہے، ایک عام کتا دیکھ لیں تو وہ بھی بڑا وفادار ہوتا ہے۔ تو ہم جس کا کھاتے ہیں، جس نے ہمیں زندگی دی، جس نے ہمیں سب کچھ عطا کیا، ہم اس کی رضا کے لیے کام کیوں نہیں کرتے؟ لیکن اگین یاد رکھیں، صرف اللہ کرنا اور ماں باپ کا نافرمان ہونا، اس کے علاوہ لوگوں کو اذیت دینا، یہ ہرگز تصوف یا صوفیزم نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جو صحابہ کرام ہیں،
سب سے بڑی ہمارے لیے وہی مثال ہے۔ آپ حضرت عثمان کو دیکھ لیں، آپ حضرت علی کو دیکھ لیں، آپ عثمان غنی کو دیکھ لیں، آپ ابو بکر صدیق کو دیکھ لیں، آپ اہل بیت کو دیکھ لیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ ہمارے لیے صوفی ہیں، ان سے بڑا صوفی کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ جب وہ صحرا میں، یہ کربلا کے واقعے کے بعد کا منظر ہے، آپ صحرا کے اندر ایک خیمے کے اندر بیٹھے ہیں اور ایک شخص آتا ہے، اور وہ شخص کون ہوتا ہے؟ شمر ہوتا ہے۔ وہاں جا کے پہنچتا ہے، اسے پیاس لگی ہوتی ہے، وہ پانی مانگتا ہے، جب پانی مانگتا ہے وہ پانی اسے پلانے لگتے ہیں تو یہ شمر جو ہے پہچان جاتا ہے اور ڈر جاتا ہے کہ ابھی یہ مجھے اندر جائیں گے، تلوار لیں گے اور قتل کر دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ پھر شمر کو یوں لگتا ہے کہ شاید یہ مجھ کو پہچان نہیں رہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ پھر وہ دوسری مرتبہ پانی مانگتا ہے، دوسری مرتبہ ملتا ہے، پھر تیسری مرتبہ مانگتا ہے، تب بھی اسے پانی ملتا ہے۔ آخر وہ یاد کراتا ہے کہ آپ نے مجھے مارا کیوں نہیں، میں نے اتنا بڑا ظلم کیا، آپ نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت زین العابدین فرماتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اور اس کے حبیب کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور تو مہمان ہے، ہم میزبان ہیں، یہ ہمارا ظرف ہے اور وہ تمہارا ظرف تھا۔ تو اللہ کی جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہوتے ہیں، وہی صوفی کہلاتے ہیں، اور وہ اپنے جو من ہوتا ہے، جو ان کا نفس ہوتا ہے، اس کو وہ مار چکے ہوتے ہیں۔ وہ ایک بزرگ تھے، ان کی محفل میں ایک دفعہ ایک عورت آئی، اور جو ہی وہ بیٹھنے لگی اس کی ہوا خارج ہوگی۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محفل میں جب بندہ بیٹھا ہو تو کس طرح کی جو ہے وہ ہنسی پھوٹتی ہے، یہ شرمندگی ہوتی ہے۔ وہ عورت بہت شرمندہ ہوئی اور آخرکار بیٹھ گئی۔ اس نے کوئی اپنا سوال کیا، پیر صاحب نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا، وہ اللہ کے جو نیک بندے تھے انہوں نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا۔ جب اس نے سوال کے لیے آواز نکالی تو آپ نے کانوں پہ ہاتھ رکھ دیا، آپ نے یوں محسوس کرایا کہ جیسے آپ اونچا سنتے ہیں۔ پھر اس نے جب سوال کیا تو آپ نے کہا بی بی اور اونچا بولو، میرے تک آواز نہیں آئی۔ اب یہ کام کرنے کے پیچھے ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ اس عورت کو یہ ریئلائز ہرگز نہ ہو کہ اب مجھے شرمندگی ہوگی۔ حضور نے وہ بات سن لی ہے، آپ نے سن لی تھی، لیکن آپ اس عورت کا دل نہ توڑنے کے لیے بہرے بن گئے۔ اور بزرگ کہتے ہیں کہ وہ جو بابا جی تھے اس کے بعد ساری زندگی جو انہوں نے گزاری وہ اسی طرح گزاری، جب بھی کوئی ان سے بات کرتا تو وہ حجت کے طور پر کان پر ہاتھ رکھ لیتے، تاکہ کبھی بعد میں بھی اس عورت کو یہ پتہ نہ چلے کہ آپ بہرے نہیں ہیں، اور وہ کبھی گھر میں بھی جا کے شرمندہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا اس حد تک خیال رکھنا، یہی دراصل تصوف کا علم ہے، اور اسی شخص کو ہم صوفی کہتے ہیں۔ جو شخص آپ کو اپنے ارد گرد نظر آئے، جس نے شادی بھی کی ہو، جس کے بچے بھی ہوں، جو نماز بھی پڑھتا ہو، جو باقی معاملات بھی کرتا ہو، تجارت بھی کرتا ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ناپ تول میں کمی نہ لاتا ہو، وہ لوگوں کی ہیلپ کرتا ہو، وہ غریب غربا کے ساتھ چلتا ہو، مشکل وقت میں ان کا ساتھی ہو، تو وہی شخص جو حق اور سچ پہ کھڑا ہوگا وہی صوفی ہوگا۔ وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ میں بھی ہو سکتا ہوں، لیکن تب جب ہم اپنے نفس کو ختم کر لیں اور خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کریں۔ سامعین، ناظرین، امید ہے کہ یہ جو ٹاپک تھا ہمارا، تصوف کیا ہے اور صوفیزم کسے کہتے ہیں، ایک صوفی کون ہوتا ہے، اس کو آپ سمجھے ہوں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔